अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहिब वतन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत और आपके मेहमान मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत की तरफ से जो कश्मीर का एक खुसूसी हैसियत थी उसको जो ख़त्म किया गया और वहाँ कर्फ्यू नाफज किया गया जो तकरीबन 50 दिन तक जारी रहा। वहाँ एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक पटिशन के ऊपर, बल्कि मुख्तलिफ पटिशन्स थी, उनको एक साथ में मिला के जो एक उम्मीद थी हमें कि वो एक बड़ा पॉजिटिव फैसला आएगा। नाज़रीन, वो फैसला आ चुका है। आज हम अपने मेहमान से उसी फैसले के ऊपर एक एनालिसिस करेंगे, एक उसका बैकग्राउंड रखेंगे कि ये फैसला जो आया है ये क्या है और क्यों आया और इसके फ्यूचर में कश्मीर पर क्या असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर किए हैं कि कश्मीर में जो कर्फ्यू है उसको हटाया जाए और वहाँ जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको बहाल किया जाए, और इसके साथ साथ इसका कोई नाज़रीन टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, और इसके साथ एक 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो अगले महीने की 1 तारीख से, यानी अक्टूबर की 1 तारीख से इस केस की समाअत शुरू करेगी, और इसके बाद जो भी फैसला है वो अभी किसी को कुछ पता नहीं है। सर, वेलकम टू द शो। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल सर, आज हम ये जो एक हमें उम्मीद थी कि इंडिया शायद कोई सुप्रीम कोर्ट ही कश्मीरियों की कोई दादरसी करे, तो ये जो फैसला है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए जी, वैसे तो मैं देखता हूँ कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है ये बड़ी बेहतरीन इसके फैसले रहे हैं। जहाँ पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहीं हिजनी का भी शिकार हुआ है तो वहाँ पर लोगों को उन्होंने सज़ा दी है। हाँ, बस ये कमी रही है कि जहाँ पर इंसानी जान का ज़िया अगर हुआ भी है तो वो ख़ुसूसी तौर पर अगर कोई अक़लियतों के साथ, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई और ऐसी अब लोग अफराद वहाँ के रहने वाले हों, वहाँ पर उन्होंने कोई सो मोटो नहीं लिया, बल्कि वहाँ पर उन्होंने रिलीफ ही दिया है। यानी कि गाय के हवाले से हमने देखा कि एक एविडेंस से पिछले दिनों में उन्होंने लोगों को बरी किया है। किसके दबाव के ऊपर बरी किया है उसकी फुटेज मौजूद हैं, उसकी मैं बात बता रहा था उसकी जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, जबकि जुडिशरी जो होती है वो तो इंसानियत की ख्वाह होती है, उसके लिए कोई मज़हब व कायद को कैद नहीं रखते, क्योंकि वो जब फैसले करती है तो हालात को देखकर और हक़ाइक़ को पढ़ कर फैसले करती है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें तो 70 साल से जितना जबर सितम वहाँ पर कश्मीरियों के ऊपर हुआ है, हमने वहाँ पर कोई सो मोटो नहीं देखा कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बेशुमार रिपोर्टें मुरतब की हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा फ़ैसला आया हो, वहाँ पर कोई सो मोटो लिया हो कि वहाँ पर इंसानी ज़िया, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक जानवर जिसे हम हिरनी का भी हमने देखा कि उसके शिकार पर इतना वावेला और सुप्रीम कोर्ट ने इतना इंसानियत और क्या कहते हैं, क्या उसे भी इंसान परस्त होने का जो सबूत दिया और लोगों को वहाँ पर सज़ाएँ दी, तो वहाँ पर उनको जो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं उनका भी उनको नोटिस लेना चाहिए। अगर वो मुनसिफ़ हैं तो मुनसिफ़ को अपने इंसाफ के उन फैसलों को जो कि उसके प्रिंसिपल्स के दायरे इख्तियार में आते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने खुदा को जवाब देना है तो फिर उनको वहाँ पर मेरिट के ऊपर इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो 70 साल से कश्मीरियों के साथ और अक़लियतों के साथ वहाँ पर जो जुल्म व सितम हो रहा है, खैर चले, हम आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखें, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का अगर फ़ैसला अगर आया भी है, हमने आप ही के प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में शायद ये बात आपने नाज़रीन को भी कही थी कि शायद लगता ऐसे है जैसे 370 जो है वो रिवर्स हो जाएगा शायद, और उसके हालात भी ऐसे हो बाज़रिया जुडिशली हो जाए या किसी भी हो। देखिए, आपने पहले इसकी प्रेडिक्शन की थी कि कोर्ट जो है इसको नलन। देखें, एक बिन्यामीन साहब के ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार खुद ये फैसला कर कर अपने जाल में फंस चुकी है, ये बिल्कुल पक्की बात है। उसने वहाँ पर जो हिंदुस्तान की सालमियों को दांव पे लगा दिया, वहाँ पर जितनी भी अपनी आज़ादी के लिए मतहरक होने वाली तंजीमें थीं वो अज़नो सिर्फ अपना नए तरीके से मुनज़्ज़म होने के लिए जा रही हैं और अपने हकूक़ की बात करना वो शुरू हो गए हैं। इसमें वो फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। अब ये है कि कुछ आलमी प्रेशर भी था कि बहुत सारे ममालिक ने इसको, उसके इस फैसले को गलत फ़ैसला कहा,
اور پھر اس کے علاوہ پاکستان میں جیسے عوام، میں نے پہلے بھی، ہم ہر جگہ پہ ہمیں یہ کہتے رہنا چاہیے، یہ ایک عوام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اپنی تمام نفرت کی تقسیم کو بالطاق رکھتے ہوئے کشمیر ایشوز کے اوپر قومی یکجہتی کا ان کو پیغام دیا کہ کشمیر ایشو کے اوپر تو ہم اکٹھے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی تقسیم ماری ہو سکتی ہے، لیکن کشمیر کے اوپر ہم صرف پاکستانی ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، یا ہم صرف پاکستانی ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ کشمیر کے اوپر بھی پاکستان میں رہنے والے صرف مسلم کمیونٹی کشمیر کے حق میں ہے، بہت ساری اقلیتیں ہیں جو کشمیر کے حق میں پاکستانی ہونے کا یہاں پر اپنا جو جذبہ ہے اس کا اظہار کرتی ہیں. کچھ یہ ان کے اوپر پریشر تھا. اب کورٹ نے، اب جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. ٹائم فریم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کو یہ ڈیسیژن کرنا چاہیے تھا کہ 24 گھنٹوں میں، 36 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں یا 60 گھنٹوں میں، یا کوئی بھی ٹائم فریم دیتی کہ یہاں پر حالات کو نارمل کرنا چاہیے آپ کو. اب حالات کو نارمل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو بال ہے یہ سرکار کی کورٹ میں ڈال دیا ہے کہ سرکار جب اس بات کا فیصلہ کرے تو وہ یہ بتائے کہ میں کسی پریشر میں ہم نہیں کر رہے، ہمیں کوئی عالمی پریشر نہیں ہے، ہمیں اپنی جو شفاقانہ کارروائیوں کے اوپر آج بھی ناز ہے، ہمیں اپنی ریاستی دہشت گردی کے اوپر کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی انسانی اقدار کا ہم نہیں رکھتے، ان کا ہمارے نزدیک کوئی بھی. سر آگے یو این کا اجلاس بھی آ رہا ہے، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان بھی ایڈریس کریں گے، اور پورے پاکستان میں یہ ایک ساری بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں یہ سب سے ایک اہم وہاں جو ڈسکس کریں گے چیز وہ کشمیر ایشو ہے، اور اس سے پہلے ان کا یہ فیصلہ نہیں، یہ کڑیاں آپس میں مل رہی. دیکھیں میں وہی بات ذرا اب آپ کا، کیونکہ میں یہ بھی چلے سوال ساتھ آ گیا. دیکھیں اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے، مجھے لگتا ایسا ہی ہے کہ 27 سے پہلے وہ شاید جب انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے ان کے پرائم منسٹر تھے مودی صاحب نے، تو اس میں شاید ان کے اوپر ایک پریشر کو رکھتے ہوئے جو کورٹ نے ان کی پاکٹ میں بال پھینکا ہے کہ وہ شاید یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم نے کرفیو کو اٹھا لیا ہے. اس کی بڑی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ جو 23 تاریخ کو 1 to 1 جو ملاقات ہونی ہے امریکن صدر کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کی، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہونی ہے. بہرکیف اگر ہم اس فیصلے کو دیکھیں تو یہ فیصلہ بالکل دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی سرکار کے فیصلے کے پیچھے ان کی اپنی کورٹ بھی کھڑی ہو چکی ہے. یہ ایک جنون سی بات ہے کہ اتنا سارا وہاں پہ انسانی المیہ ہونے کے لیے تمام جگہوں پہ واویلا ہو رہا ہے، اور اتنے مہلک و ہتھیاروں کے ساتھ ان کو مفلوج کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے سر عام. تو اس کے اوپر ابھی تک سپریم کورٹ کا کوئی، ان کی سپریم کورٹ کا کوئی سو موٹو نہیں آیا. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے، دیکھیں اگر ہم اخلاقی پہلو کو دیکھیں تو یو این او کا ایک قرارداد موجود ہے جو کہ اقوام متحدہ ہم جسے کہتے ہیں، جو تمام جو اس کے ممبران ہیں ان کے معاملات کو سمیٹتے ہیں، یا ان کے معاملات وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں، پھر وہاں پر ایک فیصلے آتے ہیں. تو یہ تو یو این او کی بڑی دیرینہ قرارداد موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک شملہ معاہدہ موجود ہے جس پر ہم نے آپس میں مذاکرات کرنے تھے. اس کے پاس ہمارے پاس ایک لاہور کا جو تھا ایک وہ بھی اپنا چارٹرڈ موجود ہے کہ جہاں پر ہم نے اس بات کو ڈیسیژن کیا تھا کہ ہم یہ اپنی جو معاملات ہیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر حل کر لیں گے. نواز شریف اور واجپئی کے درمیان یہ مذاکرات، لیکن آج تک وہ ان مذاکرات سے باغی ہوئے، وہ ٹیبل پر نہیں بیٹھے. وہ دہشت گردی تو کرتے رہے وہاں پر، کشمیریوں کو، ان ہتھوں کو، ان کی آزادی پر ان کو ریاستی دہشت گردی تو کرتے رہے، ان کو قتل عام بھی کرتے رہے، ان کے اوپر مہلک ہتھیاروں کے حملے بھی کرتے رہے، ان کو مفلوج بھی کرتے رہے، وہاں پر عصمت دری بھی کرتے رہے. لیکن وہ کبھی ٹیبل کے اوپر مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے. یہ ان کا راہ فرار جو ہے یہ ان کی بددیانتی کو ثابت کرتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ اب آج پھر ہم اس پروگرام میں شاید اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پاسبلٹی ہے کہ ان کو اپنے اس غلطی کا جو اندازہ ہے وہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم سے یہ کیا غلطی ہو چکی ہے. اب اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور یہی جو غلطی ہے ان کی انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا سب سے بڑا سبب بنے گی انشاءاللہ. یہ ان کی جو ان کے ہاتھوں سے یہ جو ایک غلط اوچھا فیصلہ ہوا ہے، یہ انشاءاللہ کشمیریوں کا مقدر بدلے گا اور ان کی آزادی کا سبب بنے گا. اب یہی بات یہ ہے
کہ سپریم کورٹ نے ان کو یہ اختیار دیا جس کو وہ چاہیں تو 26 ستمبر کو استعمال کر لیں، چاہے 24 ستمبر کو استعمال کر لیں، چاہے وہ 21 ستمبر کو استعمال کر لیں، چاہے وہ 23 ستمبر کو استعمال کر لیں، لیکن انہوں نے ان کو دوسرے لفظوں میں یہ اختیار دیا ہے کہ اب جب آپ فیصلہ کریں تو اس میں جوڈیشری کا آپ بات کریں کہ ہم نے سیکولرزم ہونے کا وہ یوز کیا ہے، لیکن ان کے اوپر اس کا پریشر جو ہے وہ ہر لحاظ سے ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ وہ کیسے سامنا کریں گے؟ 27 اگر ستمبر کو وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں تو اتنا بڑا وہ جو درندہ ہے جس نے گجرات کے مسلمانوں کو وہاں پر بے دریغ قتل کیا، وہ اتنا بڑا درندہ جس کے ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ معصوم اور نہتے لوگوں کے خون سے رنگا ہوا ہے، اگر یہ بھی داغ اس کے اوپر لگا رہتا ہے تو پھر دنیا فیصلہ کرے کہ پھر دہشت گرد کون ہے۔ سر، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ابھی جوں کے توں ہے حالات کی، 1% بھی فرق نہیں پڑا۔ بھوک وہاں ویسی موجود ہے، دوائیاں نہیں مل رہی، کرفیو لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کمیونیکیشن سورسز جتنے بھی ہیں وہ بلاک کیے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود۔ اور آپ کیا تھوڑا سا تصویر کشی کریں کہ جب یہ کرفیو اٹھاتا ہے انڈیا تو اس وقت جو تحریک آزادی جو ہے وہ زور پکڑے گی، اور اس میں وہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارا سینیریو؟ دیکھیں، جو اگر ہم اسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی غلطی سے پھنس چکا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ کرفیو اٹھائے، اتنا بڑا کرفیو تو وہ لے کے نہیں چل سکتا پوری دنیا کے سامنے۔ اگر دنیا نے بھی تو رکھ رکھا کرنا ہے، وہ قوتیں بھلے پس پردہ ان کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنا وہ جو انسانی حقوق کا چورن تو بیچنا دنیا میں، یہ تو بتانا ہے نا کہ ہم بڑے انسان پرست ہیں، بھلے وہ اندر سے درندے کیوں نہ ہوں، لیکن انہوں نے اپنے لیبل کو بھی تو مارکیٹ میں سنبھال کے رکھنا ہے نا، اپنے اس پروڈکٹ کو جس میں وہ انسان دوست کہتے ہیں اپنے آپ کو، اب اس کا لیبل بھی اپنے اوپر انہوں نے رکھنا ہے۔ تو اس میں یہی تو وہ وجہ ہے جو میں آپ کو شاید مثلا پہلے بھی آپ کو یہ کہا کہ ان کی یہی غلطی ہے کہ اس کو اندازہ ہے کہ جب وہاں سے کرفیو اٹھے گا، اس کے بعد وہاں پر جو کشمیریوں کا جو جذبہ ہے، وہاں پر جو کشمیریوں کا جو اس کو خون جوش مار رہا ہے، اور وہ جو کشمیریوں کا ایک طوفان نکلے گا، وہ اس کو روند ڈالے گا۔ یہی وہ اب وہ پھنسا ہوا ہے نا، اب اس پھنسے ہوئے عالم میں، اس سچویشن میں اگر وہ کندھا استعمال کرتا ہے، دیکھیں وہی سب سے پہلے والی بات جو آپ نے کہا، اسٹل ابھی تک ویسا ہی ہے کہ وہاں پر ادویات نہیں پہنچ رہی، وہاں پر تعلیمی ادارے بند ہیں، وہاں پر ہاسپٹل بند ہیں، وہاں پر زندگی مفلوج ہے، وہاں پر سنسناٹا ہے، ویرانی ہے، لہو ہے ہر گلی میں، ہر محلے میں۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں وہاں پر سڑکوں پہ جا کر تو رنگین ہیں وہ سڑکیں لہو سے، وہ لہو کس کا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ خون اگر وہاں پر ابل رہا ہے تو اس بات کا، اس کو آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے وہی تو آپ کو کہا ہے کہ اگر کورٹ ٹائم فریم دے دیتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ کی نیت بہت اچھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے 24 گھنٹوں میں کچھ احساس کیا اور کشمیریوں سے جو ہونے والا جو ظلم ہے، جو اس وقت انہوں نے اس کو پابند سلاسل کر رکھا ہے، اس آبادی کو قوت خانہ بنا رکھا ہے، زندان بنا رکھا ہے، تو اس میں کم از کم ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے۔ یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کورٹ نے وہاں پر یہ بات ان کے کورٹ، وہ جو بال ہے ان کے کورٹ میں ڈالی ہے، تو یہی وجہ ہے نا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ چاہیں تو 25 کو ختم کر دیں۔ سر، آج سے جو کورٹ کے فیصلے سے پہلے تک انڈیا کہہ رہا تھا جی وہاں کرفیو ہے ہی نہیں، کورٹ نے جب آرڈر کیے جی آپ حالات کو نارملائز کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہوگی ایک چیز کہ یس وہاں کرفیو تو ہے، اس لیے تو کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ نارمل کریں۔ تو یہ انڈیا کی بہرحال اس کی بدنامی تو ہوئی اپنے اس کے کورٹ کے ہی آرڈر کی وجہ سے۔ دیکھیں جی، کورٹ کے علاوہ بھی وہاں پر جو پہلے بھی لوگوں نے اس کی تصویر کشی کی ہے، جو لوگوں نے اس کا وہاں پر جا کر ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، جہاں پر رپورٹس تیار کی ہیں، اس میں بے شمار اپنا جو ہیومن رائٹس کی جو ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پہلے متنازع تھا۔ دیکھیں مودی سرکار کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، دیکھنے کے لیے اللہ نے تمام انسانوں کو آنکھیں دے رکھی ہیں، اس کے ارد گرد کے جو ماحول ہیں، اگر اتنا وہاں پر آزادانہ ماحول تھا تو وہاں پر تو ان کے جو غلام نبی آزاد تھے ان کو بھی جانے سے روک دیا تھا۔ یہ تو ابھی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ بھی وہاں پر جا کر وزٹ کر آئیں۔ تو یہ چیزیں تو اب چھپی ہوئی نہیں ہیں، یہ کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو تسلیم تو کورٹ نے مہر لگا دی ہے، کورٹ کی طرف سے تو یہ بات اب جو آپ کہتے ہیں یہ تو مہر لگا دی ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ آج تک دنیا کی آنکھوں میں
وہ ماں سوائے خاک ڈالنے کے علاوہ، مٹی ڈالنے کے علاوہ، مرچیں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہا. وہ تو دنیا کو اندھا بنانا چاہتا ہے. تو اب دنیا کو یہ چاہیے کہ اس کی اس مکاری کو کیسے سمجھے. اچھا، میں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، مزے کی بات یہ کہ میں گزشتہ روز اس کو گوگل پہ سرچ کر رہا تھا، مختلف سرچ انجنس پہ، تو جہاں جہاں اس کا لنک تھا وہاں سے کین ناٹ بی اوپن کا میسج آ رہا تھا، یعنی وہ ویب سائٹ سے وہاں سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا تھا. بھارت کی کورٹ کا کچھ بھی فیصلہ ہو، امپلیمنٹیشن انڈیا کروائے یا نہ کروائے، یا یہ عوام کو یہ فیصلہ بھی عوام کو دکھانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا گیا ہو، لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ بھارت جو ہر پلیٹ فارم پہ کہتا تھا کہ ہم نے کرفیو نہیں لگایا کشمیر میں، یہ جھوٹ بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ کشمیر میں کرفیو تھا. بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، لوگوں کو قتل و غارت ہو رہی تھی، اور باقی مختلف قسم کے جو ظلم و تشدد ہے عوام پر وہ کیا جا رہا تھا. ناظرین، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان کا ایک جو ادھورا خواب ہے وہ کشمیر سے ہی پورا ہوگا، جو انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان کو مکمل کر کے دم لیں گے. اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان والا جو نعرہ تھا وہ حقیقت کا روپ دھارتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ محب وطن ٹی وی کو دیکھتے رہیے. محب وطن ٹی وی چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجئے. آپ ہمیں فیس بک پر بھی لائک کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور ناظرین، آپ کی فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے پروگرامز کی بہتری میں معاون ثابت ہوگی. اپنے میزبان بنیامین شوکت اور اپنے مہمان محمد عارف بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے محب وطن ٹی وی. خدا حافظ.